मेलिसा अभी बात मुकम्मल नहीं कर पा रही थी कि शीना ने उसे रोक दिया। तुम क्या कहती हो कि तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं? वो देहात से आई है। उसमें बसीरत कम है। जब वो मेहंदी के घर शादी करके करेगी और उनकी दौलत के सामने अंधी हो जाएगी, अगर उसका दिमाग खो जाए और वो कुछ गलत करे, तो पाशा पे इल्ज़ाम आएगा। कुछ चीज़ें पहले से कहनी ज़रूरी हैं ताकि उसका दिल भटके नहीं। सब हैरान और खामोश रह गए। मिसेस पाशा भी कुछ देर खामोश रहीं। परवीन जैसे हमेशा बेपरवाह नज़र आती थी, वैसे ही खामोश रही। मेलिसा, जिसे शीना ने दरमियान में रोक दिया था, सिर्फ मुस्कुरा कर खामोश रहीं। तीनों की ये अजीब शक्लें देखकर शीना ने पूछा, अब सब किस चीज़ पर हंस रहे हैं? तभी मेलिसा बोली, कुछ नहीं, मैं बस ये कहना चाहती थी जो कि जो सूरत हाल तुमने बताई वो कभी नहीं होगी, क्योंकि हारिस मेहदी भी परवीन का बेटा है। शीना लम्हे भर के लिए हैरान रह गई। जाहिर है शादी के बाद वो भी इसका बेटा होगा, लेकिन तुम्हें वाकई उसे अपना समझ कर बर्ताव करना होगा। उसके जज्बात होते हैं। अगर तुम अच्छा सलूक करो तो वो बड़ा होकर भी तुम्हारे करीब रहेगा, चाहे उसकी हकीकी माँ उसे तलाश करे। मेलिसा ने आह भरी। मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब ये है कि परवीन ही हारिस मेहदी की असल माँ है। शीना चौंक गई और लाशऊरी तौर पर बोली, ये कैसे मुमकिन है? मेलिसा ने वजाहत की, परवीन ने तब जुड़वा बच्चे पैदा किए थे, एक लड़की और एक लड़का। उनमें से एक शुमाइल है और दूसरा हारिस। हाल ही में दोनों ने एक दूसरे को तस्लीम किया है, बस अभी शादी नहीं हुई। यहाँ हम शुमाइल की हिफाजत की ज़मानत नहीं दे सकते, इसलिए ये बात अवामी सतह पर नहीं बताएगी। शीना अचानक खड़ी हुई और हैरत से परवीन की तरफ देखने लगी। तुम सालिस मेहंदी, वो गैर संभला आदमी है जिसके साथ तुमने ताल्लुक़ बनाया? परवीन, मेलिसा के होंठों के किनारे भी कुछ कशीदगी में आ गए। शीना परवीन पर और भी मुतासिर हुई। ये तो वाकई बेपनाह खुशनसीबी रही है। मैं जानती थी कि सालिस तुम पर ध्यान नहीं देगा। जाहिर है यही वजह थी। सब खामोश हो गए। उस दौरान दरवाजे से एक आवाज़ आई, सर, मैडम, मिस्टर स्मिथ आए हैं। मिस्टर स्मिथ? कौन से मिस्टर स्मिथ? जब वो सोच रहे थे, वो जोएल को आंखों से फेरते हुए अंदर आते देखे। सब ने यकसा तौर पर उठकर उसका इस्तकबाल किया, जैसे वो हमेशा सालिस को देखकर करते थे। जावर आगे बढ़ा, मिस्टर स्मिथ, आप यहाँ क्यों आए हैं? जोएल ने परवीन की तरफ देखकर कहा, मैं इसे घर ले जाने आया हूँ। परवीन, वो हैरत से बगल उठाकर देखने लगी। घर? जोएल ने सर हिलाया। हाँ, स्मिथ खानदान का घर तुम्हारा घर है। उसके बाद उसने कहा, ये सब चचा अयान के हुक्म है। आखिरकार तुम और सालिस ने अपने ताल्लुकात अवामी तौर पर ज़ाहिर कर दिए हैं और स्मिथ फैमिली ने भी तुम्हें तस्लीम कर लिया है। अगर तुम स्मिथ हाउस ना आओ तो बाहर वाले यकीनन क्यास आराई करेंगे। परवीन, जब वो इनकार करने ही वाली थी, जोएल ने कहा, मज़ीद बरां, स्मिथ का सिक्योरिटी निज़ाम भी बेहतर है। सिक्योरिटी निज़ाम? परवीन ने थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार की। सच पूछें तो अब जब सालिस ने उसकी शनाख्त अवाम के सामने ज़ाहिर कर दी थी, उसमें कोई शक नहीं था कि वो पहले ही अवाम की नज़र में आ चुकी थी। उसके कानों में उसकी माँ के अल्फाज गूंजने लगे, बीच में रहो और ख़बरों में ना आओ, वरना तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। शुरू में उसने उस पर यकीन नहीं किया था, लेकिन जब किसी ने उसके बाल चोरी किए और उसे मेडिकल यूनिवर्सिटी में तकरीबन कत्ल कर दिया, तो उसने फ़ौरन समझ लिया कि वो वाकई लोग उस पर नज़र रखे हुए हैं और कार्रवाई के लिए तैयार है। वो खौफज़दा नहीं थी। अगर कुछ मज़ीद लोग भी भेजे जाएं तो वो उनसे निपट सकती थी, लेकिन शुमाइल का क्या? शुमाइल इस वक्त पहले ही शदीद ख़तरे में थी। अगरचे क्विंटन उनकी हिफाजत कर रहा था, लेकिन रात के वक्त पाशा के घर फिर भी बहुत ख़तरनाक था। लेकिन अगर वह स्मिथ हाउस गई तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। मज़ीद ये कि वो अयान की बीमारी का इलाज करने का भी मौका तलाश कर सकती थी। सोचने के बाद परवीन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो शुमाइल को सालिस के पास देने की ख्वाहिशमंद नहीं थी। अगर दोनों बच्चे सालिस के पास रहें तो मुस्तकबिल में उसके लिए फ़रार का कोई मौका ना होगा। ऐसी सूरत में उसका वाहिद हल स्मिथ हाउस जाना था। वो रास्ते में देख सकती थी कि ज़ाइन कैसा शख्स है
اور وہ واقعی اس کا والد ہے یا نہیں۔ مسز پاشا نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پروین راضی ہو جائے گی، حالانکہ اس نے بھی ابھی کہا تھا کہ نہیں جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے وہ اسے جانے سے روکنے پر قادر نہ ہوئی۔ حیرت انگیز طور پر میلیسا نے ان کا بازو پکڑا اور کہا، امی، آپ اسے نہیں روک سکتے۔ مسز پاشا چونک گئی، لیکن ایان کا رویہ اس کے لیے میلیسا نے آہ بھری، امی، ایان جو بھی رویہ اپنائے، پروین پھر بھی اسمتھ خاندان کی بیٹی ہے۔ پروین کے لیے اسے اسمتھ کے پاس جانے دیں۔ اس طرح وہ مستقبل میں اسمتھ کے طور پر شادی کرے گی۔ کم از کم باہر والوں کے لیے اس کا مقام ثالث کے برابر ہوگا۔ لیکن اگر وہ اسمتھ نہ جائے تو پاشا واقعی برسوں بعد بھی زوال پذیر ہے۔ میلیسا ہمیشہ خاندانوں کی میچنگ پر یقین نہیں رکھتی تھی، خاص طور پر شادی میں، ورنہ وہ کبھی مکزی خاندان کے ہونے کے دوران پاشا میں شادی نہ کرتے۔ لیکن وہ فکر مند تھی کہ پروین پر ظلم نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ پروین کا فیصلہ تھا، اس کے پاس بھی اپنی وجوہات ہوں گی۔ اسے بچوں کو اپنی زندگی بنانے سے روکنا نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ پروین کے ساتھ اوپر گئے تاکہ اس کا سامان پیک کرنے میں مدد کرے۔ پروین کا سامان بہت سادہ تھا، اس کے پاس صرف چند کپڑے تھے، زیادہ سامان تو شمائل کے کپڑوں کا تھا۔ جب میلیسا کپڑے سوٹ کیس میں ڈال رہی تھی، پروین نے کہا، تمام کپڑے ڈالنے کی ضرورت نہیں، ہم واپس آ کر بھی یہاں پہن سکتے ہیں۔ جیسے ہی اس نے کہا، میلیسا بولی، اوہ ہاں، ہم سب نیو یارک میں ہیں، تم واپس آ سکتی ہو۔ یہ کہہ کر میلیسا نے آنکھوں کے کنارے صاف کیے، کیونکہ پروین نے توجہ نہیں دی۔ وہ کھڑی ہوئی، پروین کا ہاتھ پکڑا اور کہا، پروین، اگرچہ ہم زیادہ وقت ایک ساتھ نہیں گزارتے، لیکن میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھا ہے۔ حالانکہ تم جوئل کے ساتھ جا کر اسمتھ کے پاس جا رہی ہو، تمہیں خود کو محدود کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو کرنا ہے کرو، جو بھی ہو بس خوش رہو۔ پروین، وہ واقعی متاثر ہوئی تھی، سوائے آنٹی شائستہ کے، جس نے اسے دوسروں کے مقابلے میں بہتر سمجھا تھا، کسی نے بھی اسے اتنی قربت سے نہیں سراہا تھا۔ وہ میلیسا میں ماں دیکھ سکتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ دنیا کی تمام ماں اسی طرح پرسکون اور شائستہ ہونی چاہیے۔ وہ اچانک میلیسا کو گلے لگانے کے لیے آگے بڑھی۔ میلیسا نے اس کی پشت تھپکی۔ پروین نے گلے لگانے کے فوراً بعد اپنا فاصلہ برقرار رکھا، کیونکہ وہ کسی کی قربت کی عادی نہیں تھی۔ دونوں کمرے سے باہر نکلے اور زاور کو باہر کھڑا دیکھا، ایک ایسی آواز میں جو نہ زیادہ بلند تھی نہ زیادہ نرم، لیکن جوئل سن سکے۔ وہ بولا، پروین، یہ ہمیشہ تمہارا گھر رہے گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ اگر تم پر کبھی ظلم ہوا تو تم واپس آ سکتی ہو۔ زاور نے پختہ انداز میں کہا، پاشا شاید اسمتھ یا مہندی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، لیکن جب تک تمہارے ماموں زندہ ہیں، تمہیں کبھی اکیلی نہیں ہو۔ جوئل نے اسے سنتے ہی بوئیں چڑھائیں۔ اسے معلوم تھا کہ زاور اسے اشارے سے کہنا چاہ رہا ہے کہ پروین اس پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے نیچے دیکھ کر کچھ نہ کہا۔ پروین مسکرائی۔ وہ بات کرنے ہی والی تھی کہ اچانک اس کا موبائل بجا۔ اس نے کال اٹھائی اور دیکھا، یہ لیلی کی کال تھی، جو بیرون ملک سے تھی۔ کیا ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ آ گئی تھی؟ پروین نے بوئیں ہلائیں اور کال اٹھاتے ہوئے بالکنی کی طرف چل دی۔ جیسے ہی کال کنیکٹ ہوئی، لیلی کی تھکی ہوئی آواز آئی، آنٹی، رپورٹ آ گئی ہے۔ پروین نے آنکھیں نیچے کیے اور ٹھنڈے لہجے میں پوچھا، نتیجہ کیا ہے؟ لیلی نے انگریزی میں جواب دیا، تمہارا تعلق مسٹر اسمتھ کے ساتھ واقعی والد اور بیٹی کا نہیں ہے، تمہارا ڈی این اے کافی قریب ہے۔ پروین نے بوئیں اٹھائیں، چچا اور بھتیجی؟ لیلی نے جواب دیا، تمہارا ڈی این اے والد اور بیٹی کے ڈی این اے کے ساتھ سے تھوڑا مختلف ہے، اس لیے پچھلی رپورٹ نے اسے چچا اور بھتیجے کے تعلق سے ملایا ہے، لیکن یہ یقینی طور پر طے نہیں کیا جا سکتا کہ یہ سچ ہے۔ کیا تم اپنے والد کا ڈی این اے حاصل کر سکتی ہو؟ پروین، نہیں۔ اگر وہ اسے حاصل کر سکتی تو کیا وہ پہلے ہی اسے بھیج چکی نہ ہوتی؟ پروین کچھ مایوس ہوئی۔ جیسے ہی وہ کال ختم کرنے ہی والی تھی، لیلی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آنٹی، حقیقت میں یہ ناممکن نہیں کہ تم اور مسٹر اسمتھ والد اور بیٹی ہوں۔ ناممکن نہیں؟ یہ کس قسم کا تعلق تھا؟ پروین نے کہا، براہ کرم وضاحت کریں۔ لیلی نے کہا، کیا تمہیں یاد ہے کہ میں نے آخری بار کہا تھا کہ تمہاری ذہانت اور جینز عام لوگوں سے مختلف ہے؟ پروین نے آنکھیں تنگ کی، ہاں، اور پھر؟ لیلی نے احساس سے کہا، تم اور ایان کے درمیان فرق زیادہ تر تمہارے آئی کیو جینز کی وجہ سے ہے۔
تاہم ممکن ہے کہ تمہاری جینز میں کچھ تبدیلی ہوئی ہو، اس لیے میں نے کہا کہ تم اور ایان بہت ممکنہ طور پر والد اور بیٹی ہو۔ اگر تم وہ ڈی این اے حاصل کر سکو جسے تم باپ کہتے ہو تو ہم تصدیق کر سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میلاد کی شرح تمہارے اور ایان کے درمیان جتنی زیادہ نہیں ہوگی، لیکن یہ بھی تمہارے اور ایان کے تعلق کو ثابت کر سکتی ہے۔ پروین نے بھویں چڑھائیں۔ یعنی کہ وہ ایان کی بیٹی ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ ثبوت فراہم نہیں کر سکتی تھی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اس کے جینز میں تبدیلی آئی ہے نا؟ یقین کرنے کے لیے بہت ناقابل یقین تھا۔ اس نے آنکھیں نیچی کیں۔ اگر میں اسے کہے گئے والد کا ڈی این اے حاصل کر سکتی ہوں تو میں تمہیں اور مسٹر اسمتھ کا ٹیسٹ نہیں کرواتی۔ لیلی: بالکل صحیح کیا، میں نے بیوقوفی کر رہی ہوں۔ بالکل نہیں۔ پروین نے آہستہ سے آنکھیں نیچے کیں۔ کم از کم تم نے مجھے بتایا کہ ایک اور امکان بھی موجود ہے۔ لیلی نے سر ہلایا۔ ہاں، بہتر ہے کہ اب تم اسمتھ کے گھر جاؤ، اپنے والد کا ڈی این اے حاصل کرنے کی کوشش کرو، پھر ایسا جو 20 سال سے بھی زیادہ عرصے بعد بھی موجود ہو۔ پروین: مثال کے طور پر وہ 20 سال سے زیادہ عرصہ غائب تھی، وہ ڈی این اے کہاں سے حاصل کریں؟ لیلی نے کہا۔ مثال کے طور پر عقل یا دودھ کی داند، کیا لوگ انہیں نکالنے کے بعد نہیں رکھتے؟ پروین: یہ تھوڑا مکروہ ہے، میں کال ختم کر رہی ہوں۔ پروین نے کال بند کی، کچھ دیر سوچا، اور اچانک اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اسے لگا کہ وہ کتنی بے وقوف ہے۔ اگر وہ جاننا چاہتی تھی اس کے والد کون ہیں تو وہ اس شخص کو تلاش کر سکتی تھی جو اس وقت کیلیفورنیا گیا تھا۔ اس نے بھویں اٹھائیں اور نیچے اتر گئی۔ جویل لاؤنج میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس وقت شمائل اس سے پیاری باتیں کر رہی تھی۔ تو میاں کا والد میرا چچا ہے، کوئی تعجب نہیں کہ میاں بھی شمائل جیسی پیاری ہے۔ جویل نے سر ہلایا۔ شمائل بولی: چاچو، آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ اس قسم کی خوبصورت ہیں جسے میں اور میری ماں پسند کرتے ہیں۔ آپ نہایت معصوم اور خوبصورت ہیں۔ ویسے چاچو، آپ کیا میں اسمتھ کے گھر جانے کے بعد میاں کے ساتھ رہ سکتی ہوں؟ میں میاں کو سب سے زیادہ پسند کرتی ہوں، اور برینڈی میرا ماتحت ہے، آپ جانتے ہیں۔ جویل: ٹھیک ہے، یہ بچی کتنی باتوں میں تھی۔ جب وہ الجھن میں تھا، پروین نیچے اترتی دکھائی دی۔ وہ فوراً سکون کا سانس لے کر اس کا سامان اٹھانے کے لیے آگے بڑھا۔ چلیں۔ پروین بالکل خوفزدہ نہیں تھی کیونکہ جویل اس کا سامان اٹھا رہا تھا۔ اس کی بجائے وہ پیچھے سے پرسکون چلی۔ کچھ دیر بعد وہ آخرکار اسمتھ کے گھر پہنچے۔ جویل گاڑی سے اتر کر خادموں کی مدد سے آگے بڑھا اور پروین کو دیکھتے ہوئے سب سے آگے گیا۔ جب اس نے دیکھا پروین گاڑی سے اترنے کے بعد شمائل کو بالکل نظر انداز کر رہی تھی تو اس نے بھویں چڑھا لی۔ دوسری طرف شمائل کودتی ہوئی اس کے ساتھ آئی اور چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں کالے انگور کی طرح تھیں۔ اسمتھ مینشن دیکھنے پر حیرت کی کوئی جھلک نہیں، بلکہ کچھ تعریف کی سی کیفیت تھی۔ درست ہے، سالس کی بیٹی کچھ عرصہ مہندی مینشن میں رہ چکی تھی۔ وہ ایسی بچی نہیں لگ رہی تھی جس نے دنیا نہ دیکھی ہو۔ انجانے میں جویل نے اپنے قدم سست کر دیے تھے اور اسے پوچھا: کیا تمہیں پسند آیا؟ اسمتھ کے گھر مہندی کے گھر سے کیسا لگتا ہے؟ شمائل نے اوپر دیکھا اور کہا: تقریباً ویسا ہی، لیکن ڈیڈی نے میرے لیے ایک پرنسس روم بنایا ہے۔ یہاں ہے کیا؟ جویل: پرنسس روم؟ یہاں تو نہیں تھا۔ آخرکار یہ ایک آخری لمحہ کا فیصلہ تھا کہ دونوں کو اسمتھ کے گھر لایا گیا۔ لیکن جب اس نے شمائل کی بڑی آنکھیں دیکھی جو کالے انگور جیسی تھیں، اس نے کھانسی کی اور کہا: ہاں، ہوگا۔ شمائل: ہاں، تو میں نہیں جا رہی۔ چھوٹی پرنسس لوسی ابھی بھی میرے ساتھ کھیلنا چاہتی ہے۔ لوسی؟ جویل نے بھویں چڑھا دیں۔ یوکے کے شاہی خاندان میں واقعی ایک چھوٹی پرنسس لوسی تھی۔ وہ صرف 5 سال کی تھی، لیکن وہ شمائل کی دوست۔ یوکے میں خون کے رشتوں کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ ارسطوکریٹس عام لوگوں کے کم تر سمجھتے تھے، لہٰذا۔ جویل نے پروین کی طرف دیکھا۔ یہ چھوٹی کزن سادہ نہیں تھی؟ پروین نے جویل کے ساتھ اسمتھ ہاؤس میں جانے کے بعد جویل اسے اوپر لے گیا۔ اس نے اس کے لیے نسبتاً وسیع مہمان خانہ تلاش کیا اور ہدایت دی: میں تمہیں لینے کے لیے جلدی میں تھا، لہٰذا ساتھ والے کمرہ ابھی مرمت ہو رہی ہے۔ یہ تمہارا باؤڈور ہوگا۔ پروین کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، مزید یہ کہ مہمان خانہ کافی وسیع تھا۔ اہم بات یہ تھی کہ بستر کافی آرام دہ تھا۔ اس نے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ جب اس نے کوئی دوسری سوچ ظاہر نہیں کی، جویل لاؤنج چھوڑ کر دفتر چلا گیا۔ راستے میں اس سے میاں کی کال آئی: ابو، شمائل یہاں ہے، کیا میں اسے اپنے ساتھ رہنے دوں؟ اس کی بیٹی کا کمرہ پرنسس روم تھا۔
اور دونوں بچے وہاں رہ سکتے تھے۔ جویل نے اجازت دے دی، لیکن جیسے ہی وہ کمپنی پہنچا، کمپنی کا انٹرنیٹ اسٹاف جلدی سے اس کے پاس آیا۔ مسز اسمتھ، ہمارا انٹرنیٹ ہیک کر لیا گیا ہے۔ جویل حیران ہوا، کس نے ہیک کیا؟ انٹرنیٹ ڈپارٹمنٹ کے مینیجر نے سر ہلایا۔ ہم نہیں جانتے، لیکن دوسرے فریق نے پچھلے 25 سالوں کا مسٹر ایان کا شیڈول حاصل کر لیا ہے۔ 25 سال پہلے تیسرا چچا کہاں تھا؟ جویل نے انٹرنیٹ ڈپارٹمنٹ کے مینیجر کے ساتھ خفیہ کمرے میں جا کر پچھلے 25 سالوں کا ایان کا شیڈول دیکھا۔ جب اس نے زمرد نیو یارک چھوڑ گئی تھی، ایان بہت مصروف رہتا اور تقریباً کبھی کبھی گھر واپس نہیں آتا۔ وہ ہر روز سفر کرتا اور کاروبار بڑھانے میں لگا رہتا۔ حقیقت میں وہ اپنے کام کا سہارا لے کر اپنے جذبات کو دبا رہا تھا۔ تاہم جن شہروں میں وہ گیا، ان میں بیرون ملک کے شہر ملک کے بڑے شہر شامل تھے۔ وہ کبھی کیلیفورنیا نہیں گیا تھا۔ جب جویل نے یہ واضح طور پر دیکھا تو ویب پیج خود بخود رائن کے شیڈول پر چلا گیا۔ تب جا کر اسے احساس ہوا کہ 25 سال پہلے رائن نے ایک بار کیلیفورنیا کے لیے ٹکٹ بک کروایا تھا۔ جویل: سب سے پہلے ہیکر نے ایان کے قیام کی تحقیقات کی، اور اب وہ رائن کے قیام کی بھی جانچ کر رہا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اسمتھ کے سسٹم میں ہیک کرنے والا کون تھا۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے پر مسکان آئی۔ اسے لگا کہ مسٹر سالس واقعی بہت آزاد ہے۔ اس نے واقعی اپنی دوست کی شناخت کی تصدیق کرنے کے لیے بہت محنت کی ہے۔ آخرکار اسمتھ کا سیکیورٹی سسٹم بہترین لوگوں نے ڈیزائن کیا تھا۔ مہندی کے علاوہ کسی کے پاس ہیک کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، ہے نا؟ تاہم جب اسے احساس ہوا کہ دوسرے فریق نے صرف یہ تحقیق کی اور خاموشی سے واپس چلا گیا، تو اس نے معاملے کو آگے نہیں بڑھایا۔ آخرکار ہیکر نے ان کی کمپنی کے راز نہیں دیکھے تھے۔ اسمتھ کے گھر پروین تحقیقات کے بعد زیادہ فکر مند ہو گئی۔ رائن کیلیفورنیا گیا تھا، لیکن ایان اس سال کیلیفورنیا نہیں گیا تھا جب پروین پیدا ہوئی تھی، لہٰذا وہ ایان کی بیٹی نہیں ہو سکتی، ہے نا؟ اسے خاموشی سے آہ بھری اور کمپیوٹر سے باہر آئی۔ پھر اس نے مہمان کمرے کی طرف دیکھا۔ مہمان خانہ 100 مربع میٹر کا ایک پرائیویٹ کمرہ تھا۔ ماسٹر بیڈ روم کے علاوہ لاؤنج، اسٹڈی روم بھی موجود تھے۔ اس نے اپنا سامان باندھا اور بستر پر لیٹ گئی۔ نرم بستر بہت آرام دہ تھا۔ وہ بے خبری میں سو گئی۔ جب وہ جاگی تو اندھیرا ہو چکا تھا۔ اس نے اٹھ کر کھینچا اور فون نکالا۔ اس نے دیکھا کہ سالس مہندی کے چند ویچیٹ پیغامات آئے ہوئے تھے۔ کیا کر رہی ہو؟ ساتھ لنچ کریں؟ سو رہی ہو؟ آج رات ساتھ کھائیں؟ 5 بج گئے ہیں، ابھی بھی سو رہی ہو؟ 8 بج گئے ہیں، ابھی تک کیوں نہیں جاگی؟ پروین اسے جمائے لیتے ہوئے جواب دیا، جاگ گئی ہوں۔ دوسرے فریق نے فوراً جواب دیا، کیا رات کو کھانا ساتھ کھائیں؟ پروین اس نے جواب دیا، بس کچھ بھی کھاؤ، میں مصروف ہوں۔ کس کام میں سالس مہندی کس کام میں مصروف ہوں؟ پروین کھانے کے بعد سونا چاہتی ہوں۔ سالس مہندی پیغام بھیجنے کے بعد پروین نے فون پھینک دیا اور باہر نکل گئی۔ چند دن پہلے وہ 2 دن تک سوئی نہیں تاکہ مسز مہندی کے لیے دوائی تیار کر سکے، لہٰذا اسے ان چند دنوں میں زیادہ سونا تھا۔ مہمان خانہ دوسری منزل پر تھا۔ جب وہ کوریڈور سے گزری تو نیچے ڈرائنگ روم سے آوازیں سنی۔ جولیانا تھوڑی پریشان ہوئی۔ وارن کیا تم واقعی اسے جگانے نہیں چاہ رہے؟ اس نے تو رات کا کھانا بھی نہیں کھایا، شاید اسے شرم آ رہی ہے۔ وارن نے طنزیہ انداز میں کہا، اسے کھانے سے فرق نہیں پڑتا۔ کون سی شان دکھا رہی ہے؟ میں سمجھتا تھا کہ وہ انکل ایان کی بیٹی ہے اور ہمیں آخرکار سگی کزن ملی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ انکل رائن کی بیٹی ہے۔ یہ بہت زیادہ ہے۔ انکل رائن کس طرح انکل ایان کی عورت چھین سکتا ہے؟ حالانکہ یہ کزن جینیاتی طور پر اس کی بیٹی ہے، مجھے پسند نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس کھڑا خادم بولا، تب سر وارن کیا کچن میں کوئی کھانا بچا ہے؟ جولیانا نے آنکھیں نیچی کی، یقیناً وارن، وہ بھی ہمارے گھر آئی ہے اور ہماری بڑی مسز میں ہے، ہمیں یقینی طور پر اس کے لیے کھانا بچانا ہوگا۔ وارن واقعی غصے میں تھا۔ وہ کیا سمجھتی ہے کہ کون ہے؟ جولیانا فکر نہ کرو، میں تم سے دور نہیں ہوں گا، صرف اس لیے کہ وہ خون سے میرے رشتہ دار ہیں۔ میرے دل میں تم ہی میری ایک اور بہن ہو۔ جولیانا نے راحت کی سانس لی۔ اسے خاندان میں پروان چڑھتے ہوئے وہ سب سے بہتر جانتی تھی کہ یہ خاندان لڑکیوں پر کس قدر مہربان ہے۔ پچھلی نسل کے ان کے انکلز اور اس پر کتنا دھیان دیتے تھے، اور یہاں تک کہ اس کی عمر میں بھی وہ بچی پیدا کرنے کی کوشش میں تھے۔
اس نسل کے بڑے بھائیوں کو یقینی طور پر بہن کا کمپلیکس تھا۔ پچھلی بار جب وہ مہندی کی سالگرہ کی دعوت میں گئے، وارن نے اس کے لیے سب سے مہنگا گاؤن خریدا، اپنی بیوی کے لیے نہیں۔ اگرچہ وہ سگے بیٹی نہیں تھی، خاندان میں اس کی حیثیت ہمیشہ نمبر 1 تھی۔ کسی بھی حالت میں بہترین چیز اس کی ہی تھی۔ لہٰذا وہ واقعی خوفزدہ تھی کہ فربین، جو اس کے بھائیوں سے خون سے جڑی تھی، اس کی پسند کم کر دے گی۔ وان کے الفاظ سن کر وہ راحت محسوس کر رہی تھی۔ اس نے دوبارہ اس کی تسلی دی۔ وان، پھر بھی چونکہ وہ یہاں منتقل ہو گئی ہے، ہم اسے بھوکا نہیں رہنے دیں گے۔ ہم کھانا ضائع نہیں کر سکتے۔ وان نے فوراً غصے میں کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ چاہے کوئی آوارہ بلی یا کتا بھی ہمارے گھر آئے، یہ اب بھی اسمتھ کا رکن ہے، ہم اسے بھوکا نہیں رہنے دیں گے۔ اس کے ساتھ اس نے نینی کو سب سے بے رحمانہ انداز میں ہدایت دی، جاؤ، اس کے لیے آسٹریلین لوبسٹر کا حصہ بچا لو، اعلیٰ معیار کی اسٹیک بھی ہے۔ ویسے ہو سکتا ہے وہ ویسٹرن کھانا پسند نہ کرے، اس کے لیے گریوی اور چھوٹے بنز تیار کروں۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے پین فرائیڈ بنز تمہارے بہترین ہیں، انہیں بھی لپیٹ کے رکھ دو۔ جیسے ہی وہ جاگے، پکائے تازہ پکا ہوا بہترین ہوگا، پھر اسے انتخاب کرنے دو۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ زیادہ کھانے سے مر جائے۔ نہیں، جولیانا۔ پروین جو نیچے جانے والی تھی، جولیانا کا چہرہ بدل گیا۔ اسے ہمیشہ معلوم تھا کہ اس کا بھائی وان صحیح سے بات نہیں کرتا اور اکثر ایک بات کہتا ہے لیکن اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے۔ اس نے مٹھی کس کے آنکھیں نیچے کی۔ وان، یہ بہت زیادہ ہے، اگر ضائع ہو گیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وان نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ محسوس کی۔ وہ بیوقوف نہیں ہے، کیا وہ واقعی یہ سب کھائے گی؟ بھول جاؤ، میں اس کے لیے کچھ چھوڑ دوں گا، دیکھوں گا اسے کیا پسند ہے اور کل کے لیے تیار کروں گا۔ اس کے ساتھ اس نے جلدی وضاحت کی، میں یہ اس کے فائدے کے لیے نہیں کر رہا، میں اسے دکھا رہا ہوں کہ اسمتھ کتنے طاقتور ہیں۔ میں اسے اسمتھس کے لذیذ کھانے بھی دکھا رہا ہوں۔ جولیانا۔ وارن نے نہیں سوچا کہ اس نے کچھ غلط کہا ہے۔ اس کے ذہن میں وہ فرین کو مہندی کی دعوت میں کیک کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت مسٹر سالس پاس سے دیکھ رہے تھے اور ان کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ وہ یقینی طور پر اس لڑکی پر تنقید کر رہے تھے کہ وہ قابل قبول نہیں تھی۔ کس طرح وہ کسی کو بھی اسمتھ کی بیٹی کو کمتر دیکھنے دیتا؟ جب یہ سوچ رہا تھا، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ فوری طور پر کچھ لوگ گرم کھانے کی ڈشز لے کر اندر آئے۔ بٹلر اندر آئے۔ سر وارن، یہ رات کا کھانا ہے جو مسٹر سالس نے مس پروین کے لیے مخصوص کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مس پروین جاگ چکی ہیں اور ہمیں اسے بھیجنے کو کہا ہے۔ وارن۔ پروین، جو اوپر تھی، کھانے کے بڑے برتن کو دیکھ کر اس کے ہونٹ ہل گئے۔ پروین، سالس، تم سمجھتے ہو میں کوئی ریچھ ہوں؟ ڈائننگ ٹیبل جلدی ہی کھانے سے بھر گیا۔ وارن نے بھی پروین کو دیکھا جو نیچے آنے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے فوراً اپنی کمر سیدھی کی اور گردن اٹھائی۔ اس نے دکھاوا کیا کہ وہ اسے نہیں دیکھ رہا، لیکن اپنی آنکھ کے کونے سے مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر پروین آ کر اس سے بات کرے تو وہ یقیناً اسے نظر انداز کرے گا اور کہے گا کہ اس کی بہن کے طور پر نہیں پہچانے گا، صرف اس لیے کہ وہ اسے بھائی کہتی ہے۔ انکل ایان نے پورے خاندان پر قابو رکھا ہوا تھا۔ انکل ایان کا خاندان براہ راست نسل کا سلسلہ تھا۔ دوسرے بھائی بشمول وارن سب زمینی خاندان سے تھے۔ پروین کے بارے میں تو یہ سلسلہ بھی اور بھی دور تھا۔ آخرکار کسی کی بیوی چھیننے کی نفرت بہت شدید تھی۔ ویسے بھی اسے انکل ایان نے بھیجا تھا، وہ یقینی طور پر اپنی بہن کے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ جب وہ یہ سوچ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ پروین آہستہ آہستہ اوپر سے نیچے آ رہی ہے۔ وہ اس کے پاس سے گزری، کچھ کہے بغیر ڈائننگ روم میں چلی گئی۔ وارن، ارے کیا وہ اندھی تھی؟ وہ زندہ انسان تھا، کیا وہ اسے نہیں دیکھ سکتا؟ کیا وہ اسے دیکھ نہیں سکتی تھی؟ وارن اتنا غصے میں تھا کہ آگے بڑھ کر بحث کرنا چاہتا تھا، لیکن جولیانا نے اس کا ہاتھ پکڑا لیا۔ وارن، تو اس کی سطح پر نہیں اترو، وارن نے ٹھنڈی سانس چھوڑتے ہوئے کہا، مجھے اس کی پرواہ نہیں، ابھی تک بھرپور نہیں ہوں۔ جاؤ کچن میں دیکھو اور کیا کھانے کے لیے۔ جولیانا۔ پروین نے دونوں کا نظر انداز کیا۔ وہ جولیانا کی غیر واضح دشمنی محسوس کر سکتی تھی۔ وارن اس کی مہندی کی دعوت میں اس کے خلاف سازش کی تھی۔ یہ پہلے ہی کافی تھا کہ اس نے اس کے خلاف بدلہ نہیں لیا۔ وہ اسے کیسے سلام کرے؟ وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی اور کھانے میں کوئی خاص پسند ناپسند یہ پہلے ہی کافی تھا کہ اس نے وہ ڈائننگ ٹیبل بیٹھی اور کھانے میں کوئی خاص پسند ناپسند نہیں دکھائی۔ اسے وہ اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے کھا رہی تھی، لذیذی سے اس کی ترجیحات میں شامل نہیں تھی۔ جب پروین نے بھوکے بھوت کی طرح اسٹیمڈ کڑی فش کا ایک پلیٹ کھایا تو وارن احساس سے ناانصافی سے بھر گیا۔ اس نے آسانی سے کچن میں جا کر آسٹریلین لابسٹر نکالا اور ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس نے آہ بھری، یہ آسٹریلین لابسٹر بہت مزیدار ہے۔ مہندی کی بھیجی ہوئی غذا میں کیا خاص تھا؟ کیا یہ اسمتھ کے کھانے سے بہتر تھی؟ جلدی سے وہ چھوٹا لابسٹر پھینک دیو جس میں زیادہ گوشت نہیں۔
اور اسمتھ کا لوبچہ چکھوں، یہ گوشت سے بھرا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے پروین نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں۔ اس نے ایک پلیٹ میں نوڈلز لی اور چند بائٹس میں ختم کر دی۔ اس کے کھانے کا طریقہ تیز اور وافر تھا، لیکن آواز بہت نرم تھی۔ وہ بڑی بائٹس میں کھا کر جلدی چباتی اور نگلتی تھی۔ ایسے کھانے سے اس کے معدے پر دباؤ پڑتا تھا۔ یہ سوچ کر وارن نے کہا، ارے کیا تم تھوڑا زیادہ نفیس نہیں کھا سکتی؟ کیا تم تھوڑی تہذیب دکھا سکتی ہو؟ جیسے اسمتھ کی بڑی بیٹی ہو، تم لگتی ہو جیسے 800 سال سے نہیں کھایا۔ پروین، ایک پلیٹ کری فش اور ایک پلیٹ نوڈلز جلدی سے نگل لی گئیں۔ اس نے ٹشو نکالا اور منہ صاف کیا، پھر اسے کچے میں پھینک دیا۔ پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ارد گرد دیکھا اور بھاری آواز میں پوچھا، شمائل کہاں ہے؟ ہاؤس کیپر نے اس کی طرف دیکھا اور جواب دینے کے لیے سر جھکایا۔ لٹل مس کے کمرے میں، وہ آج رات لٹل مس کے ساتھ سوئیں گی۔ ہاؤس کیپر نے پروین کی طرف دیکھ کر مزید کہا، اس لٹل مس کے پرنسس کا بیڈ پسند آ گیا ہے اور وہ وہاں رہنے پر اصرار کر رہی ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے لٹل مس کو دھوکہ دے کر کئی پرنسس گاؤنس نکلوائے تاکہ وہ اپنے پسند اپنے ساتھ بانٹ سکے۔ یہ چھوٹی بچی واقعی بہت چالاک تھی۔ پروین نے ایسا محسوس نہیں کیا، وہ اس کے جواب سن رہی تھی۔ اس نے دوبارہ پوچھا، میاں کا کمرہ کہاں ہے؟ دوسری منزل پر بائیں طرف تیسرا کمرہ۔ پروین سر ہلایا اور اوپر گئی۔ جب وہ گئی، ہاؤس کیپر نے نینی کو ہدایت دی کہ کپڑا نکالے اور جہاں وہ بیٹھی تھی وہاں صاف کرے اور کہا، یہ کٹلری لے لو اور جراثیم کشی کرو۔ وارن کو اس کی کارروائیوں کی پرواہ نہیں تھی۔ آخرکار وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ نینی برتن کیسے دھوتی ہے۔ مزید گھر میں چیزوں کی جراثیم کشی کرنا معمول کی بات تھی۔ جولیانا نے اپنی بھویں اٹھائیں۔ پروین ابھی اوپر گئی تھی کہ اس نے پیچھے سے آوازیں سنی۔ اس نے دیکھا کہ ہاؤس کیپر اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ جب ہاؤس کیپر نے اسے دیکھا تو اس کے ساتھ چلی۔ لٹل مس کا کمرہ یہاں ہے، بے دھیانی سے نہ چلیں، مس ماسٹر سے ٹکرا گئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ پروین نے اپنی بھویں اٹھائیں۔ جب وہ میاں کے کمرے میں داخل ہوئی، اس نے ایک اسٹڈی روم دیکھا جس کا دروازہ کھلا تھا۔ اس میں 4 اہم کمپیوٹرز تھے۔ وہ اس وقت چل رہی تھی۔ اسے صرف ایک نظر ڈالی اور ہاؤس کیپر نے تعارف کرایا، یہ ہماری مس جولیانا کا ورک اسٹوڈیو ہے۔ اسے لاکنگ پروگرامنگ کا شوق ہے۔ کبھی کبھی وہ اس کے ذریعے کبھی سافٹ ویئر بناتی ہیں۔ مس جولیانا نے جو فائر وال بنایا ہے وہ ایوارڈ بھی جیت چکا ہے۔ یہ 4 اہم کمپیوٹرز اعلیٰ قیمت پر بیرون ملک سے خریدے گئے ہیں۔ سروسز ہیں، سرورز ہیں۔ یہ بے دھیانی میں اسے اندر مت گھسو۔ اگر تم کسی بٹن کو غلطی سے دباؤ اور مسز جولیانا کے ساتھ سافٹ ویئر پر اثر پڑے، اچھا نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ پروین کے لیے بہت ملموس تھا۔ وہ پوچھنے سے خود کو روک نہیں سکتی، کیا وہ ہیکر ہیں؟ کس ہیکر کی بات کر رہی ہو؟ یہ صرف مس جولیانا کا شوق ہے۔ وہ کبھی کبھار کچھ کوڈ لکھتی ہیں۔ مس جولیانا ہر فن میں ماہر ہے۔ اسے پورتوں کی ترتیب، ڈرائنگ، خطاطی، وائلن اور پیانو آتا ہے۔ اس نے بنیادی طور پر ہر صنعت میں ایوارڈ جیتا ہے۔ ہاؤس کیپر تھوڑا فخر محسوس کر رہی تھی جب وہ یہ کہہ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، اگرچہ میں جولیانا کی گود لی گئی بیٹی ہے، لیکن وہ ماسٹر ایان کی گود لی گئی بیٹی ہے۔ اس کی حیثیت یقینی طور پر دیگر گھروں سے جینٹل مینز اور لیڈیز سے مختلف ہے۔ مسز جوئل کے علاوہ باقی سب جینٹل مینز اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ اگرچہ اسکوٹ اسمتھ گھر میں رہتے تھے، کچھ نے باہر جانا شروع کر دیا تھا۔ در حقیقت شخصیت سے بات کریں تو ایان اس مہنے کا مالک تھا۔ جوئل کو اس نے موجودہ رہنما بنائے اور کاروبار سنبھالنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ قدیم دور میں اسے ایان کی طرف سے گود لینے کے مترادف سمجھا جاتا تھا۔ وارن اس کی بیوی کو صرف منت میں رہنے والا سمجھا جاتا تھا۔ دوسرے گھروں سے بھی کچھ لوگ پہلے ہی نکل چکے تھے۔ اگرچہ پروین اسمتھ کی بیٹی تھی، لیکن وہ دوسرے شناخت سے تھی۔ اسے مینر کی مالکہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ہاؤس کیپر اچھی طرح جانتی تھی کہ گھر کا مالک کون ہے۔ پروین نے اس کی بات سن کر ادھر کی طرف دیکھا۔ جب وہ ہاؤس کیپر نے پروین کو میاں کا کمرہ دکھایا تو وہ چلی گئی۔ جب وہ کچن کی طرف گئی تو اس نے نینیوں کو آہستہ آہستہ بات کرتے سنا، مس پروین مستقبل میں مسٹر شالس سے شادی کرنے والی ہے، پھر وہ مسز مہندی بنے گی اور پورے مہندی امپائر کی مالکہ بنے گی، لیکن ہماری مس جولیانا شادی کے بعد اسمتھس کی رکن نہیں رہے گی۔ پورے نیو یارک میں مہندی کے علاوہ کوئی اسمتھس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ کیا مس اسمتھ زیادہ معزز ہیں یا مس جولیانا؟ ہاؤس کیپر فوراً داخل ہوئی اور تندی انداز میں کہا، کیا گھر کے اصول توڑے گئے ہیں؟ ظاہر ہے مالک سب سے زیادہ معزز ہیں۔ فلورنس اسٹون، جو اسمتھ کے اندرونی امور کے ہاؤس کیپر تھی، ایان کی
ایان کی دل دادا تھی، وہ مکمل طور پر اسمتھ کے وفادار تھی اور ایان کے لیے بےحد احترام اور قدرت رکھتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ایان کس طرح چالاک، قابل اور زندہ دل اور فعال باتیں کرنے اور مسکرانے والا شخص تھا، اور پھر زمرٹس کی وجہ سے کس طرح وہ موجودہ حالت میں ایک جیسے زومبی کی طرح بن گیا ہے۔ وہ ہر حالت میں وہ ہر رشیا کے ساتھ زمرٹ سے نفرت کرتی تھی، اس لیے وہ ہمیشہ حالات کو ایان کے نقطہ نظر سے دیکھتی تھی۔ اس نے سختی سے کہا، اگرچہ مس پروین مستقبل میں مسز مہندی بن جائیں گی، لیکن وہ اب بھی صرف مس اسمتھ ہیں، مسٹر ایان کی بیٹی سب سے اعلیٰ ہے۔ اگرچہ مس جولیانا گود لی گئی ہیں، وہ بھی مسٹر ایان کی گود لی گئی بیٹی ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ ان دونوں میں سے کون زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ نینیوں نے سر جھکا لیا اور کسی کی نے بولنے کی ہمت نہ کی۔ جب فرمین میاں کے کمرے میں گئی تو دونوں لڑکیاں پہلے ہی گہری نیند میں تھیں۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ شمائل کسی دوست کے ساتھ سو رہی تھی۔ چھوٹی بچی بے فکری سے سوئی ہوئی تھی۔ میاں کی نیند نسبتاً قابو میں تھی، اس کے ہاتھ دونوں طرف صحیح طرح رکھے ہوئے تھے، اگرچہ وہ سو رہی تھی، مگر اس کا چھوٹا چہرہ دیکھ کر دل چاہتا تھا کہ اسے سہارا دیا جائے۔ پروین نے بچوں کے لیے کمبل کھینچا اور باہر گئی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، اسے جوئل نظر آیا، جو ابھی کام سے واپس آیا تھا۔ جب دونوں ایک دوسرے سے ٹکرائے، پروین نے اپنی بومیں اٹھائیں۔ جوئل بھی تھوڑا حیران ہوا، اگرچہ وہ جلدی خود کو سنبھال گیا۔ اس نے کہا، میں یہاں میاں کو دیکھنے آیا ہوں۔ پروین نے سر ہلایا۔ جب وہ کنارے پر کھڑی ہو کر جانے کی تیاری کر رہی تھی، جوئل نے اچانک کہا، ویسے براہ کرم مسٹر صالح سے کہہ دیجیے کہ اگر وہ کچھ جاننا چاہتے ہیں تو وہ سیدھا ہم سے پوچھ لیں، بغیر اجازت اسمتھس کے کمپیوٹر سسٹم میں ہیک کرنا کچھ زیادہ بدتمیزی نہیں ہے؟ پروین، وہ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی، پھر اسے احساس ہوا کہ جوئل نے غلط فہمی اختیار کر لی ہے۔ چونکہ وہ اس وقت ایان کے سفر نامے کے بارے میں بہت بے چین تھی، اس نے دوپہر میں اپنے نشانات چھپائے نہیں تھے۔ یہ مساوی تھا کہ اس نے کھلے عام اسمتھس کے کمپیوٹر سسٹم میں گھسنے کی کوشش کی۔ اس نے کھانسی کی مگر وضاحت نہیں کی، بلکہ پرسکون انداز میں جواب دیا، میں اسے بتا دوں گی۔ جوئل نے اس پر نظر جمائی، اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا، مگر وجہ واضح نہ تھی۔ سر ہلایا اور میاں کے کمرے میں چلا گیا۔ پروین اپنے کمرے کی طرف جاتی ہوئی دل میں جرم محسوس کر رہی تھی۔ وہ صرف 2 قدم ہی چلی تھی کہ فون بجا۔ اس نے فون اٹھایا اور خاموش راہداری میں دیکھا، یہ دراصل سالس کی کال تھی۔ شاید جرم کی وجہ سے اس نے فوراً کال اٹھا لی۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ سالس بغیر جذبات کے کہا، چلو بچوں کو کل واپس بدل دیتے ہیں۔ پروین آہستہ آواز میں پوچھا، کیا حارث مجھے یاد کر رہا ہے؟ سالس، ہاں کہہ سکتے ہیں، چلو دوپہر میں بچوں کے ساتھ لنچ کرتے ہیں، پھر انہیں واپس کر دیں۔ پروین نے خلوص سے جواب دیا، میں وقت پر نہیں اٹھ سکتی۔ تو رات میں کیسے رہے گا؟ پروین نے زیادہ پرواہ کیے بغیر سر ہلایا، ٹھیک ہے۔ جب دونوں نے وقت طے کر لیا، پروین فون بند کرنے ہی والی تھی کہ سالس نے پوچھا، کیا رات کا کھانا اچھا تھا؟ ٹھیک تھا، پروین نے جواب دیا، اور دن میں بھیجے گئے کھانے کے بارے میں سوچا؟ اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، سالس نے وضاحت کی، یہ تمہارا پہلا دن تھا، مجھے ڈر تھا کہ تمہیں کمتر نہ سمجھا جائے۔ آخرکار اس دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اچھے اور برے لوگوں میں فرق نہیں کر سکتے۔ پروین نے لاشعوری طور پر فلورنس کے بارے میں سوچا اور ہلکی سی مسکراہٹ آئی، کیا مسئلہ ہے؟ چونکہ وہ کھانے یا رہائش کے لیے اسمتھس پر انحصار نہیں کرتی، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں اس کی کافی آزادی تھی۔ بدترین حالت میں وہ بس الگ ہو سکتی تھی، اسمتھ سے اسے کچھ بھی ضرورت نہیں تھی۔ فلورنس کی تھوڑی طنزیہ بات کے علاوہ ہاؤس کیپر واقعی کچھ نہیں کر رہی تھی، تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ پروین نے جمائی لی اور دوبارہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں گئی۔ اگلے دن الارم کی گھنٹی نے اسے جگایا، اسے شمائل کو کنڈرگارٹن بھیجنا تھا۔ جب وہ جمائی لے کر نیچے آئی تو پایا کہ میاں اور شمائل پہلے ہی جاگ چکی تھیں اور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھیں۔ فلورنس نے نوکرانی سے کہا کہ کھانا باہر لے آئیں۔ شمائل کی آنکھیں روشن ہو گئیں جب اس نے دیکھا کہ ناشتے میں پین کیکس ہیں۔ اسے کہا، مجھے پین کیکس چاہیے۔ اسے چھوٹا ہاتھ بڑھایا تاکہ نینی سے پین کیکس کی پلیٹ لے سکے۔ فلورنس نے پلیٹ لے کر ماہی کو دے دی۔ اس نے شمائل سے کہا، مس شمائل، یہ مس میاں کی ہیں، اگر تمہیں چاہیے تو دوسری پلیٹ لا دوں گی۔ شمائل کا چہرہ فوراً سرد ہو گیا، وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ میاں نے پلیٹ شمائل کو دے دی، تم پہلی لے لو، جب وہ ختم کر لی تو مجھے دوسری پلیٹ دے دیں گی، میں پہلے انڈے کھا لوں گی، ٹھیک ہے؟ شمائل توجہ ہٹا کر اور اب اس کے پاس پین کیکس بھی تھے، فلورنس کو نظر انداز کر کے پوچھا، تم پہلے انڈے کھاتی ہو؟ میں ہمیشہ پہلے پین کیکس کھاتی ہوں، ورنہ گلے میں پھنس جاتے ہیں۔ میاں نے جواب دیا، جب پہلے سائڈ ڈشز پسند ہیں اور بعد میں مین ڈش، مجھے پہلے سائڈ ڈشز پسند ہیں اور بعد میں مین ڈش۔
دونوں بچے ایک دوسرے کے ساتھ بہت میل کھا رہے تھے اور خوشی خوشی ناشتہ کرنے لگے تھے۔ فلورسنس کا چہرہ سرد ہو گیا۔ اس نے نظر نیچے ڈالی اور کہا، یہ بھی ٹھیک ہے مس میاں کی، یہ بات بہت مہذب ہے کہ وہ مہمان کو ترجیح دے رہے ہیں۔ افسوس یہ صرف یہ تھا کہ دونوں بچے بہت معصوم تھے، اس لیے اس نے جو طنز کیا وہ بالکل نہیں سمجھے۔ حقیقت میں شمال نے بھی سر ہلایا اور کہا، ہاں میاں سب سے مہذب ہے، برینڈن کی طرح نہیں، اس کے پاس کوئی آداب نہیں۔ میاں شرماتے ہوئے سر نیچے کر لیا اور آہستہ سے کہا، شمائل تعریف کا شکریہ، یو ویلکم، ہمیں ہر روز تھوڑی تعریف کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس طرح ہم ہر دن خوش رہیں گے۔ اوکے ٹوکی۔ دونوں لڑکیاں دوبارہ اپنی پلیٹوں میں پر خوشی سے ناشتہ کرنے لگیں۔ فلورنس وہ بس کچن میں واپس چلی گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ شمال کو کوئی تنگ نہیں کھا رہا، فرین کے ہونٹ مسکرا دیے۔ یہ بچی سب کچھ صحیح انداز میں لے رہی تھی۔ اس کے اوپر وہ عجیب و غریب اور منفرد تھی، گھر میں زیادہ لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ جب وہ نیچے جانے والی تھی، اس نے سنا اس کے پاس والا دروازہ کھلا۔ جوئل جو غالباً پچھلی رات دیر تک جاگا تھا، باہر آیا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سائے تھے اور وہ بھویں چڑھا رہا تھا، جس سے اس کا معمول کا مسکراتا چہرہ سنجیدہ لگ رہا تھا۔ لیکن جب اس نے پروین کو دیکھا، اس کی منہیں نرم پڑ گئیں اور نرم نظر اس کے چہرے پر واپس آ گئی، جس سے وہ کامل اور بے عیب لگ رہا تھا۔ اس نے کہا، تمہیں اتنی جلدی اٹھنے کی ضرورت نہیں مس پروین، جب میں میاں کو اسکول بھیجوں گا تو شمال بھی میں اپنے ساتھ لے سکتا ہوں۔ پروین نے کوئی رسم نہ اپنائی، وہ مڑی اوپر جانے لگی اور کہا، تو میں تم پر بھروسہ کر سکتی ہوں جوئل؟ جب پروین دوبارہ جاگی تو اس نے آخرکار اپنی نیند کی کمی پوری کر لی۔ دماغ کی دھندلاہٹ ختم ہو گئی اور اس کا پورا وجود دوبارہ زندہ محسوس ہوا۔ اس نے اپنے پٹھوں کو ڈھیلا کیا اور باہر جانے کی تیاری کی تاکہ دیکھے کہ کیا شمال واپس آ گئی ہے، تاکہ وہ اسے سالس کے ساتھ کھانے کے لیے لے جا سکے۔ لیکن جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلی، وہ اچانک سے اس کی طرف دوڑا۔ وہ بوڑھا اور عمر رسیدہ لگ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر زخموں کی وجہ سے اصل شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے بہت دیر تک پروین کو گھورتے ہوئے کہا، آخرکار تم ایان کی بیٹی ہو؟